बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूँ साजिद रिज़वी। आप तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ हमारे प्रोग्राम एक मौका आप और आपके सवाल सीज़न 6 के पहले एपिसोड में। जी हाँ नाज़रीन, खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें एक मौका मिलता है। एक मौका सिर्फ यूं ही नहीं कि आपने सवालात भेजे और आपको एक मौका मिल गया, बल्कि शर्त ये होती है कि आपके सवालात बेहतरीन होने चाहिए। जिनको एक मौका चैनल विन ने दिया है उनके सवालात बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही बेहतरीन थे, जिसकी वजह से उन्हें एक मौका मिलता है। आज चैनल विन के प्रोग्राम एक मौका आप और आपके सवाल सीज़न 6 का पहला एपिसोड है और काफ़ी दिन से आप तमाम नाजरीन प्रोमो भी देख रहे हैं। देखना ये होगा कि आज के प्रोग्राम में किस तरीके के सवालात आलिम दीन के सामने रखे जाएंगे जो हमारे समाज से जुड़े होंगे। तो जी हाँ नाज़रीन, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। आइए मुलाकात करते हैं प्रोग्राम एक मौका आप और आपके सवाल सीज़न 6 के पहले एपिसोड में अली अब्बास से। अली अब्बास के बारे में बताना चाहूँगा, वो कर्नाटका से ताल्लुक़ रखते हैं। कर्नाटका की अगर मैं बात करूँ तो वो अलीपुर के रहने वाले हैं। तो जी हाँ नाज़रीन, आइए मुलाकात करते हैं। हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं अली अब्बास साहब। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम व कैसे हैं आप? रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बस ठीक हैं, अल्लाह का फजल करम है। खुश हैं? जी खुश हैं, बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं जी माशाल्लाह। कितने घंटे का सफ़र करके आए हैं? 17 घंटे का सफ़र करके बस से आया हूँ। बस से आए हैं? 17 घंटे का सफ़र। 17 घंटे का सफ़र में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है, बस इतनी थी। बस मेरे माँ बाप की दुआएं साथ मेरे थे। वो बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत खुश सफ़र भी नजर आ रहे हैं आसान हो गया। हाँ, सफ़र भी आसान हो गया। माँ बाप की दुआओं से आसान हुआ कि बस अच्छी थी? माँ बाप की दुआओं से आसान हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि आपके माँ बाप बहुत खुश हो रहे होंगे जी आपको आज चैनल विन के प्रोग्राम एक मौका में देखकर। और मेरे माँ बाप से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस मुकाम पे आने की, इस चैनल विन के प्लेटफॉर्म पे आने की इजाज़त दी। उनसे इजाज़त लेकर मैं निकला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम में एक मौका में आए, आपने बेहतरीन सवालात भेजे थे। मैं जानना चाहूँगा कि एक मौका में आने का कोई तो रीज़न होगा, कोई एक रीज़न ही बता दें। एक मौका में मैं इसलिए आना चाहता था कि कुछ मेरे सवालात जो मेरे जहन में थे उसके मुकम्मल तौर पर जवाबात नहीं मिलते थे। मौलाना से पूछ लूँ मैं सवालात, और पता नहीं कितने लोगों के जहन में होंगे वो सवालात जो मेरे सेम उनसे भी मिलते जुलते रहेंगे। आपकी चैनल विन की तरफ से उनको भी सवालात मिल जाएंगे, मुझे भी मिल जाएंगे। तो आप इस सवालों के जवाबात हासिल करने आए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जिस उम्मीद के साथ आप आए हैं वो उम्मीद आपकी पूरी होगी। जी। वैसे आप क्या करते हैं अब्बास, बताइए। हम अलीपुर में ख़ुद की होटल चलाते हैं, बिजनेस करते हैं। और मेरे फैमिली का पूछे तो हम 5 भाई हैं और एक बहन है। तो एक मौका में आके चैनल विन के स्टूडियो में आके अच्छा लग रहा है आपको? चैनल विन का सबसे पहले मैं शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे एक मौका दिया और मेरे सवालों को मौलाना के सामने मैं सवाल पूछ के जवाबात हासिल कर सकूँ इंशाल्लाह। तो तैयार हैं सवालात पूछने के लिए? जी चलिए। तो जी हाँ नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं अली अब्बास, अलीपुर कर्नाटका के रहने वाले। उन्होंने बताया कि तकरीबन 17 घंटे का उन्होंने सफ़र तय किया और उसके बाद आज हमारे प्रोग्राम में एक मौका में आए हैं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि वो किस तरीके का सवाल आज हमारे प्रोग्राम में एक मौका में करेंगे। लेकिन आइए अब हम मुलाकात करते हैं सीज़न 6 के पहले एपिसोड में आलिम दीन जनाब मौलाना कमाल अहमद ख़ान साहब का, जो बहुत ही अच्छे से पूछे गए सवालात के जवाबात देते हैं। आपने कई बार प्रोग्राम में एक मौका में भी देखा है और चैनल विन के कई प्रोग्राम में आप देखते भी रहते हैं। तो चलिए, अब इंतज़ार है उनसे मुलाकात करने का। तो आइए मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये बताते हुए बेहद ही खुशी महसूस कर रहा हूँ कि चैनल विन के इस प्रोग्राम, सोशल प्रोग्राम जो है एक मौका आप और आपके सवाल ने 5 साल पूरे कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब अल्हम्दुलिल्लाह सीज़न 6 स्टार्ट हो रहा है और आज पहला एपिसोड है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में भी कुछ कहें। हम बारगाह परवरदिगार आलम में आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए और तमाम उन अफराद के लिए जिन्होंने चैनल विन को यहाँ तक पहुँचाया या आइंदा भी चैनल विन की नुसरत व मदद करते हैं, सब के लिए दुआगो हैं। चूँकि एक प्लेटफार्म जो मुहैया किया है आप लोगों ने और आमादा किया है कौम के हर फर्द के लिए कि वो अपने दिल की आवाज़ को लोगों तक बताए और अपना एक सही जवाब लेकर जाए, ये एक बहुत बड़ा कदम है। चूँकि इस सवाल
خود آدھا علم ہے. یعنی اگر انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے اور پھر اس کا وہ جواب حاصل کرتا ہے تو اس کی خوش بختی اور سعادت کے لیے اور اس کی کامیابی کے لیے بہت اہم رول ادا کرتا ہے. لہٰذا قابل مبارکباد ہیں آپ اور آپ کی پوری ٹیم کی انہوں نے قوم کے لیے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا. بہت بہت شکریہ. آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ تقریباً 84 لوگوں کو ایک موقع مل چکا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو چینل ون میں سوالات بھیجتے ہیں اور پوچھنا چاہتے ہیں. تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے بات بتائی کہ علم ہے، آدھا علم ہے سوالات. تو یہاں آ کر سوالات آپ تمام ناظرین رکھتے ہیں اپنے اور اس کے جوابات حاصل کرتے ہیں. اور الحمدللہ جتنے لوگ بھی آئے ہیں، چاہے وہ کسی گاؤں سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے کسی شہر سے تعلق رکھتے ہوں، جب بھی اس پروگرام میں آئے ہیں تو وہ سیٹسفائیڈ ہو کے گئے ہیں، آپ کے جوابات سے مطمئن ہو کر گئے ہیں. اور جتنے بھی علماء کرام ہمارے پروگرام میں آتے ہیں الحمدللہ. تو آج بھی جن کے بارے میں بتانا چاہوں گا، بڑا لمبا سفر انہوں نے کیا ہے، تقریباً 17 گھنٹے کا سفر کیا ہے. خدا ان کو سلامت رکھے اور ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. الہی آمین. تو ان کے بارے میں بتانا چاہوں گا، یہ ایک ہوٹل بھی چلاتے ہیں، ریسٹورینٹ ہے ان کا بہت اچھا علی پور میں. اور کچھ سوالات ہیں، کچھ نہیں بلکہ بہت خاص سوالات ہیں، یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے. ان کا نام علی عباس صاحب ہے. تو اجازت ہے سوال جواب جی ہم حاضر خدمت ہیں. آج ہم بھی آپ لوگوں کے درمیان بیٹھیں گے. بہت اچھا ہے. تو جی ناظرین، دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پروگرام ایک موقع آپ اور آپ کے سوال سیزن 6 کے پہلے ایپیسوڈ میں کس طرح کے سوالات پوچھنے جا رہے ہیں علی عباس صاحب، اور اس کا کیا جواب ہوگا. جواب دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب. تو آپ شروع کر سکتے ہیں. سوالات تیار ہیں؟ جی چلیے بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا آپ کی اجازت ہو تو میں سوال بسم اللہ، ہم حاضر ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا پہلا سوال ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ بچوں سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ بچوں کے دل میں حسد اور کینہ نہیں رہتا. آج کے ماحول میں دیکھا جائے تو خود اپنے ماں باپ اپنے بچوں کے دل میں حسد اور نفرت پیدا کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے دوری کر رہے ہیں. مثلا بیٹا اگر تم ان سے بات کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے. آپ ان سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بہت ہی اچھا سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. دیکھیں، ماں باپ بچے کی تربیت میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. ماں باپ ہیں، بچے کو آپ ایک کتاب سمجھیے اور ماں باپ ایک رائٹر ہیں اس کتاب کے. اگر آپ کسی کتاب کو دیکھتے ہیں اور اس میں بہت اہم پوائنٹس ہوتے ہیں تو آپ کو رائٹر کے لکھی ہوئی باتوں کا عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ رائٹر بہت بڑا ہے. اسی طرح ماں باپ کی کتاب کا نام اس کے بچے ہیں. یہ چیز ماں باپ کو خیال کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کی تربیت کا ہر گوشہ اس پر اثر انداز ہونے والا ہے. لہٰذا ماں باپ کے درجے بھی کافی بلند ہیں. اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقل لہما اف، ان کے لیے اف تک نہ کرو. لہٰذا ایک مرتبہ ہے اور بہت اہم ذمہ داری جو ماں باپ کی ہے وہ تربیت کی ہے. اور جو حدیث آپ نے پیش کیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بچوں سے اس وجہ سے محبت کرتا ہوں چونکہ ان کے دل میں حسد و کینہ نہیں ہوتا. یعنی ایک بہت بڑی برائی سے وہ بچہ دور ہے، اسے پتہ نہیں ہے کچھ. بہت ہی اچھا ہوتا ہے. کبھی کبھار دیکھیں ہمارا بچہ ایک اچھی جگہ پہ ہے، ہم نہیں چاہتے کہ اس کو ایسی جگہ پہ لے جائیں جہاں وائرس ہو. اگر میرا بچہ ایک ایسے صحیح سالم جگہ پہ موجود ہو، میں نہیں چاہتا کہ اسے ایسی جگہ پہ لے جاؤں جہاں پر فضا مسموم ہو، زہریلی فضا ہو. ہم یہیں پر اگر توجہ کریں، میرا بچہ پاک ہے، حسد سے عاری ہے. حتی اس حدیث کو، بہت ہی اچھی حدیث ہے، اگر میں کامل کر دوں. جی بالکل. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 5 خوبیاں بچوں میں ایسی ہیں جس کی وجہ سے میں ان سے محبت کرتا ہوں. 5 خوبیاں بچوں میں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے میں ان سے محبت کرتا ہوں. ایک خوبی ان بچوں کی یہ ہے کہ جسے ہم چڑھتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں وہ سبب ہے. انہم ہم البکاؤن، چونکہ یہ بچے گریہ زیادہ کرتے ہیں، روتے زیادہ ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں میں ان سے اسی وجہ سے محبت کرتا ہوں. دوسری وجہ بچوں سے محبت کرنے کی، یغتمرون بالتراب، یہ بچے مٹی سے کھیلتے زیادہ ہیں. ان کے سب کے اپنے ریزن ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں وضاحت کروں. پھر پیغمبر نے فرمایا کہ ایک خصوصیت جو ان کا سوال کا وہ تھا کہ یختصمون، یہ دشمنی کرتے ہیں لیکن من غیر الحقد،
ان کی دشمنی میں کینہ اور حسد نہیں ہوتا. جی بالکل، بہت اچھی بات بتائی. بچے لڑتے ہیں، ان کی لڑائی وقتی ہوتی ہے، آپس میں مل جاتے. حسن تم، چونکہ حسد و کینہ اس لڑائی میں نہیں ہے. اور پھر پیغمبر نے فرمایا کہ ایک خصوصیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ بچے کسی چیز کو بناتے ہیں اور بگاڑ دیتے ہیں. اس کی وجہ سے میں ان سے محبت کرتا ہوں. کیوں؟ چونکہ یہ وابستہ نہیں ہوتے، جو بہت بڑا پرابلم ہماری زندگی میں آتا ہے. ہم دنیا سے وابستہ ہو جاتے ہیں، ایک دل لگا بیٹھتے ہیں. حسن تم، ایسا اٹیچمنٹ ہوتا ہے کہ وہ تعلق ہم توڑنا نہیں چاہتے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ بچوں میں خصوصیت یہ ہوتی ہے، یعمرون و یخربون، بناتے ہیں پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ بگاڑ دیتے ہیں. یہ 5 چیزیں ہیں جو ان بچوں میں بہت اہم چیز ہوتی ہے، اور وہ جو بغیر حسد کے ان کے جھگڑے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ بچہ پاک و صاف ہے، یہ بچہ روحانی طور پر ابھی اس کی روح کو پرورش پانا ہے. آپ اگر اس کے ماں ہیں اور اس کی باپ ہیں، ہوتا یہی ہے. لیکن اگر جسمانی لحاظ سے مجھے لگے کہ یہ بیماری اگر میرے بچے کو لگ جائے گی تو یہ بچہ جو ہے ہائٹ کم رہ جائے گی، ویٹ کم ہو جائے گا، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بیماری نہ لگے. تو حسد کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ حسد آفت الدین کا نام ہے. حسد تمہارے وجود کو کھا جاتا ہے. تو ایسی بیماری کیوں القاء کرتا ہوں میں اپنے بچے کی جانب، یعنی اس بیماری کے وائرس کو. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ فلاں سے بات نہ کرنا وگرنہ میں تمہارا میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے. اچھا ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے. بات سماج میں، چونکہ ماں باپ اس کو ایگو بناتے ہیں کہ فلاں آدمی سے ہماری بات ہے. اگر بچوں سے آپ کہہ رہے ہیں جی، یہ ڈیمانڈز جو ہوتے ہیں وہی جب انسان نہیں سمجھ پاتا کہ میرا بچہ جسم اور روح کا پیکر ہے. جی، ماں باپ کے آج کے زمانے میں ایک پرابلم جو تربیت میں ہے، وہ اگر میں کہوں تو شاید لوگ ہنسیں کہ میں کہوں کہ ماں باپ اپنے بچے کو نہیں پہچانتے. لوگ کہیں گے کیسی بات آپ کریں کہ ہم اپنے بچے کو نہیں پہچانتے. کیونکہ آپ اگر اپنے بچوں کو پہچانتے تو اس کی ساری ڈیمانڈز پوری کرتے. اچھا، کچھ ڈیمانڈز اس کے جسم کی ہے جس کو پورا کرنے کے لیے ایک باپ پوری کوشش کرتا ہے. کچھ ڈیمانڈز اس کی روح کی ہے، اس کو پورا نہیں کرتے. یہ حسد القاء یعنی حسد ڈالنا دوسرے میں، یہ شیطان کا کام ہے. بعض مقامات پر ارشاد ہوا کہ یقول ابلیس اپنے ساتھیوں سے کیا کہتا ہے کہ تم لوگوں کے درمیان حسد اور بغض و اناد کو ڈالو. یعنی ابلیس اپنے کارندوں سے یہ کام کرواتا ہے کہ تم لوگوں کے درمیان حسد ڈالو. کیوں؟ کیونکہ حسد اور باغ خدا کے نزدیک شرک کے مساوی ہے. اچھا، یعنی مشرک بن جائے گا انسان اگر اس مرحلے تک آئے گا. لہٰذا اگر یہ ماں باپ توجہ نہیں کرتے کہ ہم اپنے بیٹے کو کس راستے پہ لے جا رہے ہیں تو یہ تربیت میں ایک بہت بڑا خلا رہ جاتا ہے، اور پھر یہ بچہ آگے چل کر جو کامیابی اور کامرانی کے راستے ہیں وہ طے نہیں کرے. اگلا سوال کیا ہے آپ کا؟ شکریہ مولانا. اور میرا دوسرا سوال ہے، آج کل ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ خاندان یا رشتہ داری کی دشمنی کو لے کر ان کی بیٹیوں کو بہو بنا کر یا اپنی بیٹیوں کو نشانہ بنا کر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہت افسوس کی بات ہے کہ اکثر جیسا ان کا سوال ہے کہ جو خاندانی دشمنی ہوتی ہے اس میں زیادہ تر ٹارگٹ اگر کسی کو کیا جاتا ہے تو وہ بیٹیوں کو کیا جاتا ہے بعد میں. اور بیٹیاں مطلب ایک بار اگر بدنام ہو جاتی ہیں تو ان کے ساتھ شادی کا بھی پرابلم ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ان کا کہنا ہے کہ بہو بنا کر بھی ان سے بدلہ لیا جاتا ہے اور انہیں بدنام کیا جاتا ہے یا ٹارچر کیا جاتا ہے. ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ دیکھیے، یہ ایک سماج جب بہت گراوٹ کی جانب آتا ہے تو اس سماج کا یہ حال ہوتا ہے. کوئی سماج جو ہے سقوط کر رہا ہو، جس طرح پلین جو ہے جب نیچے آتا ہے تو نابودی کی جانب جاتا ہے. جس قدر وہ نیچے کی جانب آتا ہے، یعنی اگر لینڈ خود بخود آنے لگے، اگر لینڈ نہ ہو رہا ہو تو یہ سقوط کرتا ہے. اسی طرح کبھی ایک معاشرہ اور ایک سوسائٹی جب سقوط کرتا ہے تو نابود ہو جاتا ہے. یہ ایک معاشرے کا گراوٹ کی دلیل ہے کہ ہم کیا کریں، تہمتوں کو عام کریں. معاشرے میں تہمت اگر عام ہوتی ہے، ایک دوسرے پر تہمت لگانا، ایک دوسرے پہ الزام لگانا، اپنی معمولی خواہشات کو ڈیمانڈ کو پورا کرنا. ہوتا کیا ہے، میرے وجود کے اندر چونکہ ایک درون شیطانی بھی ہے جو خواہشات نفسانی ہیں، یہ کہتا ہے کہ اسے ذلیل کر دوں، یہ بار بار مجھ سے کہتا ہے کہ اسے رسوا کروں،
اس رسوا اور ذلیل کرنے کے چکر میں میں انتقام اس طرح لیتا ہوں جو خلاف انسانیت ہے، خلاف ایمان ہے، خلاف دین ہے۔ مطلب بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی من اتہم اخاہ فی دینہ فلا حرمت بینہما، اگر کوئی اپنے اس بھائی کی جانب تہمت لگاتا ہے جو دینی بھائی ہے تو اب ان دونوں کے درمیان کوئی حرمت، کوئی احترام باقی نہیں رہ جاتا۔ اس حدیث میں بہت اہم نقطے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک سماج جو ہے یہ پورے سماج کا دار و مدار اعتماد پہ ہے۔ جب ہم تہمت کا بازار گرم ہوتا ہے تو یہ اعتماد جو ہے خود بخود ختم ہوتا ہے۔ بے شک جتنا ایک سماج میں اعتماد کم ہوگا وہ سماج نابودی کی جانب بڑھتا چلا جائے گا۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کبھی یہ نہیں سوچتے اپنے آپ کو، عموماً ان جگہوں پر انسان کو اپنے آپ کو رکھنا چاہیے کہ اگر میری بیٹی ہو اور میری بیٹی کے سلسلے میں کوئی یہ تہمت، یہ الزام لگائے تو میرے دل پر کیا گزرے گی۔ یہ سوچتا کہاں ہے کوئی؟ ایسا لگتا ہے کوئی سوچتا ہے سماج میں؟ یہ کوئی نہیں سوچتا، موقع نہیں ملتا، ایسا سوچے گا تو تکلیف ہی نہیں دے گا اس کو۔ اصل یہ سوچنا چاہیے۔ علاج کیا ہوتا ہے، اگر آپ بیمار ہیں تو ایک مرتبہ آپ کو لوٹ کر آنا ہوگا، آپ کو اپنی بیماری کا احساس کرنا ہوگا۔ ایک بیمار اگر نہ سوچے میں بیمار ہوں، وہ کیوں جائے گا ڈاکٹر کے پاس؟ تو اسے ایک مرتبہ یہ یقین کرایا جاتا ہے کہ آپ بیمار ہو، آپ کو ضرورت ہے، اس بیماری کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہے ہیں اور یہ بیماری اس پرابلم کی وجہ سے آئی ہے۔ لہٰذا ایک مرتبہ اپنے آپ کو، چونکہ قرآن نے ایک چیز بہت واضح طور پہ بیان کی، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کرتا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ شیطان تمہارے درمیان بغض و عناد و دشمنی کو ڈالتا ہے۔ دیکھیں قرآن نے شیطان کا کام بتایا کہ شیطان کا کام کیا ہے، عداوت کرانا، دشمنی کرانا۔ اب اگر میرے دل میں آپ کی نسبت دشمنی آ رہی ہے تو ایک مرتبہ مجھے قرآن کی اس آیت کی جانب کہ کہیں یہ کام شیطان کا تو نہیں ہے، کہیں شیطان تو نہیں کہہ رہا ہے کہ میں بدلہ لوں۔ اب یہاں پر ذرا سے اگر میں کچھ دیر فکر کروں گا تو جواب ہاں میں ملے گا کہ ایک مومن کو بدنام کرانا فقط شیطان کا کام ہو سکتا ہے اور کسی کا کام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جواب جو مولانا صاحب نے دیا ہے آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جی ہاں، کچھ کہنا چاہیں گے یہاں پہ لوگوں سے کہ لڑکیوں کو بدنام نہ کیا جائے؟ میں بس یہی کہتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھ کے اس کو عزت دیں گے تو وہ آپ کو اپنی ماں سمجھے گی۔ میں کہتا ہوں کہ کل آپ کی بیٹی بھی کسی کی بہو ہوئے گی، اگر وہ آپ کو تو وہ تکلیف دے گے تو آپ کو تکلیف ہوئے گی۔ آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر جو بہو آتی ہے اس کو بھی جو ہے اپنی ساس کو ماں کے برابر یا ان کا وہ درجہ دینا چاہیے، سمجھنا چاہیے، تو شاید بیلنسنگ لائف ہو جائے گی بہت، کیونکہ اس کے تجربات مشکل ہے تھوڑا لیکن کر سکتے ہیں۔ اس کے تجربات، ہماری ساس اگر ہے تو اس کے 50 سال 60 سال کے ایکسپیرینس سے ہم، ایک دولت ہے اس کے پاس، وہ دولت میں لے سکتی ہوں یہ لڑکی، اور یہ ماں ایک لڑکی اگر نہیں ہے تو اس کی خلا کا احساس کر سکتی ہے، اور اگر اس کی لڑکی چلی گئی ہے اپنے گھر تو اپنے گھر میں ایک لڑکی محسوس کر سکتی ہے۔ اگر ایسا سماج ہو جائے تو کتنا خوبصورت ہو، گھر ہی ایک جنت ہو انشاءاللہ۔ چلیے آپ بہو کو بھی سمجھنا ہے کہ وہ میری ماں ہے، خاص ماں ہے۔ ہاں جی اگر وہ اس کو ماں سمجھے گی تو وہ بیٹی سمجھے گی، بالکل ایسا سمجھے گے تو تکلیف کچھ بھی ہے، پریشانی کچھ بھی نہیں آئے گی۔ عباس کتنے اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کتنا درد ہے ان کے اندر۔ چلیے اگلا سوال کیا ہے آپ کا؟ میرا چوتھا سوال ہے، قرآن مسجد، نہج البلاغہ، صحیف سجادیہ، 14 ستارے، اتنے عظیم کتابیں رکھتے ہوئے لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، جیسے کہ دعا، تعویذ وغیرہ، ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ بہت اچھی بات کی ہے انہوں نے کہ عظیم سرمایہ جو ہمارے پاس ہے قرآن کریم، پھر اس کے بعد نہج البلاغہ، پھر اس کے بعد صحیفہ سجادیہ، یہ عظیم کتابیں ایک سرمایہ ہیں، ایک مشعل راہ ہیں، یہ راستہ دکھاتی۔ اغیار یعنی دوسروں نے ان کتابوں کو پڑھا، ان کتابوں کو کسی حد تک سمجھا تو آج تک ان کی زندگی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ اور یہ کتاب ہمارے نبی پہ نازل ہوئی،
یہ کتاب ہمارے امام کے خطبات کو جمع کیا گیا. یہ کتاب صحیفہ سجادیہ ہمارے امام کے رسائل پر مشتمل کتاب. ان کتابوں کے ہوتے ہوئے اگر میں منحرف ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب میرے گھر کی الماریوں میں ہیں, میرے وجود میں نہیں ہے. چونکہ کتابوں کو الماریوں میں رکھنے کے بجائے کتابوں کی تعلیمات کو اپنے وجود میں رکھا جائے. ہم نہج البلاغہ کو الماریوں میں رکھ کے مطمئن ہیں, ہمیں نہج البلاغہ پڑھ کے مطمئن ہونا چاہیے, دلوں میں اتارنا چاہیے. تو ہم نے قرآن کو کیا کیا, الماریوں میں رکھا, قرآن کی تعلیمات میرے وجود میں نہیں آئی. تو پھر آپ یہ کہیں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے میں منحرف ہوں, ہمارے لیے قرآن نہیں ہے, چونکہ وہ قرآن جسے ہم نے پڑھا نہیں, صرف ہمارے گھر کی الماری میں رکھی ہے. وہ نہج البلاغہ جسے ایک شخص نے مطالعہ نہیں کیا. بعض افراد, ان کے سوال کی برکت سے میں عرض کروں کہ بعض وہ افراد جو مسیحی مذہب کے تھے, انہوں نے خود اپنی کتاب لکھی نہج البلاغہ کے سلسلے میں, اور خود کہتے ہیں کہ میں نے نہج البلاغہ کو 20 سے 21 مرتبہ پڑھا ہے. اور وہ بھی اس طرح نہیں جس طرح 20 سے 21 مرتبہ پڑھنا والے انسان وہ مذہب اسلام سے تعلق نہیں رکھتا. ہم نے کتنی مرتبہ نہج البلاغہ پڑھی, لہٰذا ہم تعلیمات قرآن سے, تعلیمات نہج البلاغہ سے, تعلیمات صحیفہ سجادیہ سے دور ہیں. اب یہ جو انحراف آتا ہے یہ وہی دوری کا نتیجہ ہے. یہ تو بات آپ نے اچھی بتائی ہے, لیکن ایک انہوں نے سوال جو پوچھا ہے دعا تعویذ کا ہے, پر دعا اور تعویذ وغیرہ کا تو کانسیپٹ ہے نا. دعا وہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام, کسی مولوی کے پاس بھی ہم جاتے ہیں دعا وغیرہ کے لیے, تعویذ وغیرہ کے لیے, تو آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں دعا کے لیے غیر قوم کے پاس جا رہے ہیں. ہمارے پاس آپ کی خدمت میں عرض کروں, مطلب وہ بابا اور وہ دوسرے طریقے کے جو جادو ٹونا یا اس طریقے کی اسے دعا سے تعبیر نہیں کیا, جادو ٹونا وغیرہ وہ دعا سے تعبیر, پاس جاتے ہیں وہ دعا سے تعبیر. دعائیں دیکھیں, میں آپ کی خدمت میں ایک قانون عام بتاؤں. ہر وہ راستہ جسے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے نہیں بتایا, وہ راستہ ہماری انسانیت کے لیے صحیح نہیں, چونکہ اللہ نے انہیں کیا بنایا تھا, انسانوں کے لیے ہادی. لہٰذا انہوں نے تمام وہ راستے جو میری نجات کے تھے میرے لیے بیان کیے. اب اگر وہ راستہ جو آج مجھے دکھایا جا رہا ہے اور وہ راستہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں بیان کیا, تو اس کا مطلب ایک شیطان ہے جو مجھے آ کر دعوت دے رہا ہے ان کاموں کے پیچھے. اور یہ ہوتا کب ہے, جب انسان, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, جاتے کیوں لوگ ہیں اس جانب. کبھی کبھار میری زندگی میں مشکلات ہے, میری زندگی میں پرابلم ہے, رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے, اولاد نہیں ہو رہی ہے, اس طرح کے اور پرابلم جو آتے ہیں, تو ڈرا ہوا انسان, مجبور انسان سے ہر کوئی اس کو کیچ کرنا چاہتا ہے. لہذا کچھ لوگوں نے اپنی دکانیں کھول کر رکھی ہیں جو آ کر آپ کو کیچ کریں گے, اپنی جانب لے جائیں گے. آپ ان چیزوں کی جانب جانے سے پہلے ذرا غور کرو کہ یہ سارے پرابلم میری زندگی میں جو آئے ہیں کہیں میری وجہ سے تو نہیں آئے, میں نے حقوق تو پامال نہیں کیے, کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کیا ہو لہٰذا میرا رزق ختم ہو گیا ہو, کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اپنے ماں باپ کی توہین کی ہو لہذا میں بے اولاد رہ رہا ہوں. ان تمام چیزوں کی جانب نظر کرنا ہے جو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیے. لہٰذا ان طرف جو ہم جاتے ہیں, یہ در حقیقت ہم اپنی جانب چونکہ نگیٹو نہیں دیکھتے, ہم ہمیشہ اپنی جانب پازیٹیو کہ ہم ٹھیک تھے لیکن کسی نے ہمارے اوپر کر دیا تو دعا لکھوا. کچھ ہوتا ہے کیا کرنے سے کسی کے, ایسا کچھ ہے, ایسی چیزیں جو ہے ایسا ہے آپ کے ادھر کچھ دیکھا جاتا ہے کیا؟ سنا رہتے ہیں ایسا کچھ ہونے سے ہو جائے گا, جادو یا جادو کسی انسان کے بس میں ہے کہ کسی کا رزق وہ باندھ دے یا کچھ جادو کر دے, کسی کا رشتہ پروردگار عالم کے ہاتھوں میں ہے, رزق پروردگار عالم کے ہاتھوں میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود, پیغمبر نے ایک مقام پہ فرمایا کہ خدا کی حمد اس بات پہ بھی کرنا چاہیے کہ اس نے میرا رزق اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے, مخلوق کے ہاتھوں میں نہیں دی. واہ, ہاں, ورنہ یہ تو منہ سے نوالا بھی چھین لینے. جی, جتنا دل سے ان سے بھروسہ کرتے ہیں اتنا بھروسہ ہمارے عظیم کتابوں پہ کر کے دل لگا کے پڑھیں گے تو
इंशाअल्लाह उनकी दीजिए। اور وہ دعائیں جو بتائی جاتی ہیں جو دینی وہ اہل تعلیمات بیت میں علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ان کا اثر الگ ہے۔ معصور ہیں، منقولہ ہیں، یہ وہی دعائیں ہیں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم دی گئی من جانب اللہ، یہ وہ بعین قرآن کی طرح وہی راستہ، یعنی وہی مقصد قرآن کو طے کرتی ہیں۔ شکریہ مولانا۔ اور میرا 5واں سوال ہے، ہم نے سنا ہے کہ قرآن کا سب سے پہلا سورہ حمد ہے، اور سورہ حمد میں اتنی شفا ہے کہ اگر وہ اس کی تلاوت کر کے کسی دیوانے پر دم کر کے پھونک دیں تو وہ اچھا ہو جاتا ہے، اور ہمارے میں اتنی صلاحیت کیوں نہیں ہے کہ ہماری دعا تک قبول نہیں ہوتی؟ بہت ہی اچھا سوال ہے۔ دیکھیے بہت اچھی بات کیا، اگر دعائے کمیل ہم پڑھتے ہیں تو ہم جہاں پر پروردگار عالم سے معافیاں مانگتے ہیں کہ اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے، میرے ان گناہوں کو معاف کر دے، وہاں ایک دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے تحبس الدعا، جو دعا کو قیدی بنا دیتی ہیں۔ حبس کا معنی ہوتا ہے قید کر لینا، یعنی یہ دعا میرے اوپر تک صعود نہیں کر پاتی۔ یہ گناہ جو مجھ سے صادر ہوئے ہیں، یہ گناہ کے اثرات ہیں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ جھوٹ بولا، بات ختم ہو گئی، کیونکہ میری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں گناہ کے اثر کو، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کچھ نہیں ہوا، لیکن یہ جھوٹ نے کیا کیا، بہت کچھ ہوا ہے جو میری زندگی میں کم ہوا ہے۔ یہ اسی طرح میں نے والدین کا احترام نہیں کیا، بہت مرحلے پہ بعض مقامات پہ وارد ہوا ہے۔ میں جوانوں کو عرض کروں آپ کے چینل کے ذریعے کہ ماں باپ کی بے احترامی تحبس الدعا، دعاؤں کو قید کر دیتی ہے، یعنی آپ دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی اگر ماں باپ کا ہم احترام نہیں قید کرتے کر کے رکھتا ہے۔ جی، یہ گناہ جو ہے کیا کرے گا، قید کر دے گا، یعنی اب یہ دعا بڑھ نہیں پا رہی ہے۔ یہاں پہ جو انہوں نے سوال کیا کہ سورہ حمد، واقعاً متعدد روایتیں، بہت زیادہ روایتیں موجود ہیں جو سورہ حمد کی فضیلت پہ موجود، حتیٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ حمد اگر ہر درد کے لیے پڑھا جائے تو ہر درد کی شفا سورہ حمد میں موجود ہے، اور یہ اتنا عظیم سورہ ہے کہ جس کو 2 مرتبہ نازل کیا گیا، ایک مرتبہ مکے میں نازل ہوا، ایک مرتبہ مدینے میں نازل ہوا، اسی وجہ سے اس کو مثانی کہا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے یقین۔ علم و یقین میں فرق ہے۔ جی، مجھے معلومات بہت کچھ ہے لیکن مجھے یقین کم ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بہت مشہور واقعہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ ایک عالم دین مجلس پڑھا کرتے تھے، ایک دیہاتی آتا تھا بہت ہی زحمت کر کے کشتی پہ سوار ہو کر۔ ایک دن عالم دین نے پوچھا تم کہاں سے آتے ہو؟ اس نے کہا ایک دریا پار کر کے آتا ہوں۔ عالم دین نے کہا اچھا، آج کے بعد جب دریا کے پاس پہنچنا تو بسم اللہ کہہ کے دریا پہ چلنے لگنا۔ اب یہ بیچارہ مسلسل اسی راستے سے آرام سے بسم اللہ کہہ کے پانی پہ سوار ہو کر آتا تھا۔ ایک دن جب مجلس ختم ہو گئی، عشرہ ختم ہو گیا، تو انہوں نے عالم دین سے کہا کہ آج دوپہر میں آپ ہمارے یہاں مہمان جائیے۔ اب جب عالم دین کو لے کر چلا وہاں پر دریا کے کنارے، تو یہ عالم دین دیکھتے ہیں کہ یہ جاہل انسان یہ آسانی کے ساتھ پانی پہ رواں ہے۔ عالم دین نے پوچھا کیا کشتی نہیں ہے؟ کہا آپ ہی نے تو مجھے بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کے تم پانی پہ چلنا، اور آسانی سے میں چل کر 10 دن ایسے ہی میں آیا ہوں، آپ نے بتایا۔ اس وقت اس عالم دین نے بہت اہم پیغام تو دیا۔ یہ نہیں چل پائے۔ ہاں، انہوں نے کہا دیکھو میرے پاس علم ہے، تمہارے پاس یقین ہے۔ علم و یقین میں یہ فرق ہے۔ جب انسان کو یقین ہو جائے نا، ایک بچے کو اپنی ماں پر کس قدر یقین ہوتا ہے، یعنی وہ بچہ اپنی ماں سے کیسے آسانی سے مانگتا، اس کو معلوم ہے کہ ملے گا۔ وہ یقین جو ہے کم از کم، حالانکہ میں کمپیئر نہیں کرنا چاہتا، کہ کم از کم ہمارا یقین اپنے خدا پر اتنا ہو جائے جتنا ایک بچہ اپنی ماں سے یقین کرتا ہے۔ تو یقین کے ہی اوپر سارا دار و مدار ہے ساری چیزوں کا۔ بہت اچھا ایگزامپل دیا مولانا صاحب نے۔ اور خدا سے ہم چاہتے ہیں کہ خدایا ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جو دعاؤں کو روک رکھی ہے۔ تحبس الدعا، وہ دعائیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا، میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میرے دعا کو آگے نہیں بڑھنے دیتی، یعنی آسمانوں تک نہیں جانے دیتی۔ جی، اگلا سوال ہے، فتنہ اور فساد میں کیا فرق ہے؟ ہمارے امام نے فتنہ اور فساد کے وقت کس طرح رہنے کو کہا ہے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے، موجودہ دور کا ایک اہم سوال جو آپ کے کرنٹ سوالوں میں سے۔ فتنہ در حقیقت فتنے کو اگر قرآن کریم میں دیکھیے تو
بہت زیادہ معنی میں استعمال ہوا، حتیٰ امتحان کے معنی میں بھی فتنے کو استعمال کیا گیا. لیکن جہاں سے آپ کا سوال ہوگا، مجھے لگتا ہے یہ فتنے کا معنی وہ ہے جو لوگوں کو دوری کیا جاتا ہے. فتنے کا ایک معنی یہ ہے بازی جو بنائی جاتی ہے، ایسا ہی ہے. دو لوگوں کے درمیان دوری پیدا کرنا. ہم نے دیکھا کہ دو آدمی ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں، ہم نے کوئی وہاں فتنہ ایجاد کیا کہ ان دو لوگوں کو آپس میں دشمن بنا دیا. یہ ہے فتنہ. فساد کیا ہوتا ہے؟ اگر بہت یعنی آپ علمی تعریف کریے تو ایک چیز ہے جو بہت منظم ہے. مثلا یہ کرسیاں جو رکھی ہوئی ہیں یہاں پر، ان کو ادھر ادھر کر دیا جائے، یہی فساد ہے. آڑی ٹیڑھی کر، یعنی اتنے منظم طریقے سے یہ جو کرسیاں رکھی ہیں انہی کو الٹا سیدھا کر دیجئے، اسی کا نام ہے فساد. اسی لیے عربی میں وہ دودھ جو ہمارے زبان میں کہتے ہیں پھٹ جاتا ہے، عربی میں کہتے ہیں فاسد ہو گیا وہ دودھ، کیونکہ وہ دودھ نہیں، یہ فساد ہے. فساد کی خاصیت یہ ہے کہ یہ فساد اس چیز کو جس استعمال کے لیے بنایا گیا اب اس چیز میں وہ استعمال نہیں ہو پاتا. فساد کی خاصیت مثلا یہ ٹیبل ہے، اس کو رکھا گیا ہے موبائل یا دیگر کتابیں رکھنے کے لیے. وہ کام جو اس ٹیبل سے مجھے لینا ہے، وہ کتابیں رکھوں، یوز کروں اس ہدف میں، اگر اس کو فاسد کر دوں تو اب اس کام نہیں آتا. معاشرے میں بھی جب فساد برپا کیا جاتا ہے تو معاشرہ جس کام اور جہاں معاشرے کو جانا ہے، جہاں ہماری سوسائٹی کو جانا ہے، یعنی بندگی کی سمت، جب معاشرے کو فساد میں مبتلا کر دیتے ہیں تو معاشرہ وہ بندگی کا راستہ طے نہیں کر پاتا. لہذا قرآن کریم نے متعدد مقام پہ کہا کہ ضروع زمین پر فساد برپا نہ کرو. یہ قرآن کا حکم. ہاں، لا تفسدوا فی الارض. اور یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، قرآن نے فساد برپا کرنے والوں کی خاصیت بیان کی کہ جب بھی ان فساد برپا کرنے والوں کو تم کہو گے فساد نہ کرو تو یہ کہتے ہیں نحن مصلحون، ہم فساد برپا کرنے والے نہیں، ہم تو صلح والے. یعنی فساد کرنے والوں کی خاصیت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم تو مصالحت، ہم تو لوگوں کے درمیان صلح و امن چاہتے ہیں. لہٰذا اصلاح کریں، لوگوں کے درمیان محبت کو رائج کریں. یہ ایک ہی کوالٹی بتائی گئی، کچھ اور بھی بتائی گئی ہے. ایک یہی ہے کہ یہ مانتے نہیں، یہ مانتے نہیں ہیں کہ ہم فساد کرنے والے ہیں. روئے زمین پہ جتنے بڑے مفسد آپ کو ملیں گے یہ کہتے ہیں ہم مصلح ہیں، ہم دنیا کی اصلاح کرنے آئے ہیں. اور یہ فتنہ و فساد کے ذریعے واقعاً ایک معاشرے کو، مثلاً دو آدمیوں کے درمیان دشمنی پیدا کر دینا، یعنی یہ کہ ان دو آدمیوں کو آپ نے دور کر دیا. برائی پہ اچھائی کا کور لگا کے سماج میں پیش کیا. جبکہ دین مبین اسلام نے برعکس بتایا کہ اگر دو آدمیوں کے درمیان تم جھوٹ بول کر محبت پیدا کر سکتے ہو تو جھوٹ بولو. یعنی اگر اختلاف، یہاں پر یہ اجازت ہے نا لوگوں کے درمیان صلح، اگر اختلاف سے بچانا چاہتے ہو تو کہہ دیجئے آپ، ارے انہوں نے تو آپ کے بارے میں بڑا اچھا کہا تھا. یہ تو نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. یہاں پہ اجازت ہے. جی شکریہ مولانا. اور میرا اگلا سوال ہے، خداوند عالم نے حج اور زکوٰۃ کو کیوں واجب قرار دیا؟ بہت اچھا سوال ہے. یہ سوال در حقیقت احکام، جتنے بھی احکام شریعت ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ طے ہے. میں ناظرین کی خدمت میں عرض کروں اور آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں کہ جتنے بھی احکام پروردگار عالم کی جانب سے آئے ہیں ان میں ریزن ہے. چونکہ ہم پروردگار عالم کو کیا مانتے ہیں؟ حکیم. حکیم اسے کہا جاتا ہے جو بغیر مقصد کے کسی کام کو انجام نہ دے. خداوند متعال عبث اور بیہودہ کام انجام نہیں دیتا. لہٰذا یہ طے شدہ بات ہے کہ جو بھی احکام آئے ہیں ان میں مصلحت ہے. بعض احکام کی مصلحت کو میں سمجھ پاتا ہوں معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی مدد سے. بعض احکام کے فلسفے کو اور ریزن کو میں نہیں جان پاتا. آپ کے سوال میں جو مرحلہ ہے وہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے خود بیان فرمایا کہ زکوٰۃ کو کیوں واجب کہا. اگر خطبہ فدقیہ، وہ خطبہ جو سراسر احتجاج ہے، وہ خطبہ جس میں تعلیمات نبوی، تعلیمات علوی موجود ہے، واقعاً ذات صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ حجت خدا پہ حجت ہے. انہوں نے ریزن بتایا کہ حج کو اللہ نے کیوں واجب کیا، زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں واجب کیا، روزے کو اللہ تعالیٰ نے کیوں واجب کیا. شہزادی فرماتی کہ اللہ نے زکوٰۃ کو اس وجہ سے واجب کیا تاکہ تمہارے وجود کو پاک کر دیا جائے.
کس کو؟ تمہارے وجود کو. بہت آسان ایک ترجمہ کرتے ہیں کہ تمہارے مال کو پاک کرنا. نہیں، ایک ضرورت تمہارا وجود پاک ہو. تمہارا وجود کیوں ایسے پاک ہوگا؟ چونکہ جب میں زکوٰۃ نکالوں گا، دنیا کی محبت در حقیقت میرے وجود میں ایک نجاست ہے. زکوٰۃ نکالتا ہوں تاکہ میرا وجود محبت دنیا سے کسی حد تک پاک ہو سکے. تو زکوٰۃ کیا ہوا؟ سبب بنا میرے وجود کو پاک کرنے کا. میں زکوٰۃ نکال کر فقراء میں تقسیم کرتا ہوں. وہ جو میرے وجود میں سخاوت نہیں ہے، وہ میرے وجود میں سخاوت ہے اور بخل کی نجاست سے میرا وجود کیا ہو؟ پاک ہو. پس مال کی برکت کا سبب ہے زکوٰۃ، اس وجہ سے واجب کیا، اور تمہارے وجود کو پاک کرنے کے لیے. حج کو جو واجب کیا تشعیداً للدین، یہ شہزادی کے خطبے میں وارد ہوا ہے، دین کو محکم کرنے کے لیے، دین کو مضبوط کرنے کے لیے. آپ علت دیکھیے کہ حج واجب کیا گیا تاکہ دین مستحکم ہو سکے، دین محکم ہو. چوں کہ کلمہ پڑھنے والے تمام افراد جب خانہ کعبہ کے پاس آئیں اور سبھی ایک آواز دیں لبیک لبیک لبیک، تو پھر یہ وحدت جو ہمارے درمیان ہوگی، اس وحدت میں ایک طاقت ہوگی، یہ طاقت ہمارے دین کو طاقتور بنائے گا. بے شک شہزادی نے وہاں بتایا تشعیداً للدین. روزے کو کہا کہ روزہ اس وجہ سے واجب کیا گیا کہ تثبیتاً للاخلاص، تمہارے وجود کے اندر خلوص کو ثابت قدم کرنے کے لیے. چونکہ کبھی یہ بہت واقعاً اب وقت نہیں کہ میں توضیح دوں، خلوص ایسی چیز ہے جو کبھی آتی ہے میرے وجود میں، کبھی چلی جاتی ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں ابتدا میں میں کسی کام کو کرتا ہوں تو خلوص رہتا ہے، لیکن 10 دن 15 دن بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ ارے میرے کام پہ کسی نے تعریف نہیں کیا، تو میں خود بیان کرنا شروع کرتا ہوں. 20 دن بعد اور لوگوں سے بیان کرتا ہوں. روزہ کیا کرتا ہے؟ یہ خلوص کو میرے وجود میں ثابت کرتا ہے اور محکم کرتا ہے. اور میرے وجود میں اگر خلوص نہیں ہے تو پھر میرے وجود کا کوئی فائدہ نہیں. آقا نے بہت اچھی بات بتائی ہے جو شہزادی سلام اللہ علیہ کے بتایا ہے کہ روزہ اور حج اور نماز کیوں واجب ہے. تو کیسا لگا آپ کو یہ جان کے آج؟ مولانا نے بتایا کہ روزہ اور حج زکوٰۃ کیسے واجب ہوا. میں ان سے سوال، اس کا فائدہ کیا ہے واجب فائدہ کیا ہوا، اور میں ان کے سوال سے میں بہت مطمئن بھی ہوں، اور ناظرین کو بھی پتہ چل گیا ہوگا حج اور زکوٰۃ کس لیے واجب قرار دیا. جی، تو اگلا سوال کیا ہے آپ کا، ہم لوگ جاننا چاہیں گے. میرا اگلا سوال ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد لوگوں میں کون سی تبدیلیاں آئی؟ یہ بہت ہی بڑا سوال ہے اور تاریخ کا ایک اہم سوال ہے کہ بعد از پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاشرے میں، اس سماج میں جس کی تربیت ایک مدت تک پیغمبر اکرم نے کیا، اس معاشرے میں کس قدر تبدیلی آئی، کس قدر کرنا پڑے گا، چینجنگ آئی اور بدلاؤ آیا. ایک بہت اہم چینجنگ کی جانب شہزادی سلام اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا، وہ انحراف ہے، یعنی دور ہونا. مقصد سے شاید آپ کے پہلے سوال میں بھی اس کا جواب میں دے سکتا تھا. توجہ کریے، شہزادی احکام کے ریزن کو بتا رہی ہیں کہ دیکھو نماز، شہزادی نے فرمایا کہ نماز اس وجہ سے واجب ہوئی تاکہ تمہارے وجود سے تکبر کو دور کیا جا سکے. روزہ اس وجہ سے واجب ہوا تاکہ تمہارے وجود میں اخلاص لایا جا سکے. شہزادی در حقیقت اس معاشرے کی عکاسی کر رہی کہ یہ معاشرہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، لیکن مقصد کو بھولا ہے. تو سب سے بڑا جو تبدیلی آئی ہے اس سماج میں بعد از پیغمبر کہ وہ دین کے مقصد کو بھول بیٹھا. وہ سمجھا کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، یہی دین ہے. وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے مجھے کہیں اور پہنچنا ہے. اور وہی سب سے بڑی تبدیلی ہے. وہ تبدیلی کی وجہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی معاشرہ اپنے امام سے دور ہو جائے تو پھر اس سوسائٹی میں انحراف آتا ہے. اور عین ممکن ہے، کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ مجھے مغرب کی سمت جانا ہے اور مجھے کوئی چہرہ موڑ دے مشرق کی سمت، میں دوڑوں گا بہت، لیکن بعد میں جب ایک آدمی مجھے متوجہ کرے گا کہ کہاں جا رہے ہو، تو میں کہوں گا میں منزل کی طرف جا رہا ہوں، میں 4 گھنٹہ دوڑ کر آیا ہوں. تو سامنے والا کہے گا آپ 4 گھنٹہ اپنے مقصد سے اور دور ہو گئے.
جی ہوا یہی ہے پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد. تو یہ ایک آپ نے ایک مختصر بہت طور پہ مختصر بات ہے، وگرنہ تاریخ میں یہاں بہت بڑا ایک سوال ہے کہ حتیٰ روایات میں بھی کہ ارتد الناس بعد النبی، لوگ پیغمبر کے بعد مرتد ہو گئے. یہ ارتداد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوسری طرف سے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اے صاحبان ایمان اگر تم مرتد ہو گئے تو خدا ایک دوسری قوم لائے گا، اور وہ قوم ہوگی یحبہم ویحبونہ، خدا اس سے محبت کرے گا اور وہ خدا سے محبت کرے گی. حتیٰ ہمارے یہاں اس آیہ کریمہ میں بعض روایات میں ہے کہ یہ آیہ کریمہ امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے انتظار کرنے والوں کی کوالٹی بتاتی ہے. کیسا لگا یہ جواب آپ کو؟ بہت ہی اچھا ہے، اور میں اس جواب سے مطمئن بھی ہوں، اور لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ صحیح راستے پہ چلیں، صحیح راستے پہ چلیں، صراط المستقیم. مولانا میرا اگلا سوال ہے، سب چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ دیندار بنے، پر آج کے ماحول میں دیکھا جائے تو اپنے بچے کو کوئی مولانا بنانا ہی نہیں چاہتا. اس کی سب سے بڑی پرابلم ہے انکم کی. کیا علم حاصل کرنے کے لیے مولانا بننا ضروری ہے؟ جی بالکل نہیں. اصلاً دینداری کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ طلب العلم، علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان اور ہر مسلمان عورت پہ واجب ہے. جی طلب علم. لہٰذا مولانا کوئی بھی کنڈیشن نہیں ہے کہ مولانا کوئی بنے تو وہ حصول دین کرے اور یا وہ دیندار ہو. یہ بھی طے نہیں ہے کہ اگر کوئی دین کو سمجھ لیتا ہے تو دیدار بن جاتا ہے. دیداری کے لیے دین کا، میں واقعاً ایک اور اہم بات آپ کے چینل کے ذریعے اپنے جوانوں سے عرض کروں کہ دین کو سمجھنا تھوڑا سخت کام ہے، اور اس کے ذریعے دین تک پہنچنا سخت کام ہے، لیکن ایک آسان کام ہے. وہ یہ کہ دین پر عمل کرو، گرچہ بہت سی باتیں تم نے نہیں بھی سمجھی ہے، خدا تمہیں راہ راست پہ لے آئے گا. اور خدا تمہیں، بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں، مرحوم آیت اللہ فاضل لنکرانی فرماتے تھے کہ اگر دین کو کوئی سمجھنا چاہے بہت دن و رات محنت کر کے تو کم از کم اس کو 30 سال چاہیے، 30 ایئرس. اچھا، ہاں، یعنی کم از کم، پھر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین کو کسی حد تک جانتا ہے. لیکن دیندار بننے کے لیے 30 سال نہیں چاہیے. ایک لمحہ انسان یقین کر لے کہ یہ میرے خدا کا فرمان ہے، اس پر عمل کرے، وہ دیندار ہے. لہٰذا دینداری کے لیے مولانا ہونا شرط نہیں ہے، ہر انسان فقیہ بنے. بعض روایات میں کہ ائمہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے شیعوں کو اس جانب اکساتے ہیں، بھیجتے ہیں کہ وہ جا کر دین کو حاصل کریں. لہٰذا یہ اعتبارات جو بنے ہیں یہ دنیاوی اعتبار ہیں کہ بعضوں نے اپنے آپ کو مخصوص کر لیا ہے کہ دین، اور دین کسی کو بھی حق نہیں بنتا کہ وہ دین کا ٹھیکیدار ہے، کہ ایک خاص طبقے سے وہ دین کا تعلق ہے. دین سب کا ہے. اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر آج کے جوان دینداری کو خوب حاصل کریں تو شاید وہ ہم سے اچھا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ وہ لوگوں کے درد کو بھی جانتے ہیں، اس معاشرے سے رہ کے. پیغمبر کی ایک خصوصیت کیا تھی؟ من انفسکم. پیغمبر اس معاشرے کو درد کو سمجھتے ہیں. اب پیغمبر علاج آسانی سے کرتے ہیں. میں مولانا ہو سکتا ہوں، معاشرے کے درد کو نہیں جانتا، لیکن اگر آپ دین حاصل کرو گے تو آپ معاشرے کے درد کو جانتے ہو. یہاں سے دین کے ذریعے تم علاج لے کر جاؤ تاکہ اس معاشرے کے درد کو حل کرو. تو ساری باتوں کا نچوڑ دیندار بھی رہیں، دنیا دار بھی رہیں. جی، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا کے سے جا رہے ہیں تو دین کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں. اصلاً دین مبین اسلام یعنی کہیں پر بھی عدالت خراب نہ ہو. دین اس کی بھی اجازت آپ کو نہیں دیتا کہ آپ نماز شب پڑھو اور آپ اپنے بچوں کے رزق کی تلاش میں نہ نکلو. دین آپ کو کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنی ذمہ داریوں سے رخ موڑو اور آؤ مسجدوں میں بیٹھو. بعض جگہوں پہ پیغمبر نے کہا بھی کہ کون لوگ یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں. بعض لوگ تسبیح و تحلیل کر رہے تھے. ان لوگوں نے کہا کہ نحن متوکلون، ہم خدا پہ توکل کرنے والے بیٹھے ہیں.
پیغمبر نے فرمایا وَأَنْتُمْ مُتَّكِلُونَ، تم لوگ خدا پہ بھروسہ کرنے والے نہیں ہو، تم لوگ کاہل لوگ ہو، لوگوں کے سر پہ اور کاندھوں پہ بوجھ بننے والے ہو۔ لہٰذا دین کبھی آپ کو وہ دنیا جو دین تک آپ کو پہنچائے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی۔ چلیے تقریباً آپ کے سارے سوالات ہو گئے ہیں، اور مجھے لگتا ہے شاید آخری سوال ہے، کچھ وقت ہے، پوچھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی بتائیں۔ مولانا اگلا سوال ہے، جب خدا نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو سوائے ابلیس کے، سب نے سجدہ کیا، ابلیس کو کس نے بہکایا اور اس کے دل میں حسد کیسا آیا کہ میں سجدہ؟ ہاں اچھا سوال ہے، کیونکہ آج ہم شیطان کا بہانہ لے لیتے ہیں کہ شیطان نے ہمیں بہکایا، تو شیطان کو کون سا شیطان نے بہکایا؟ احسن، تو میں نے آپ کی خدمت میں اس سے پہلے شاید ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، پیغمبر فرماتے ہیں ان عاد عدوک، اے انسان تیرا سب سے بڑا دشمن تو خود ہے، جی نفسک، یعنی تیرا وہ نفس، ہم خود ہیں، ہاں یعنی تمہارا نفس، تمہاری خواہشات۔ شیطان کو بھی اگر آپ تفاسیر کی کتابوں میں پڑھیں، شیطان کے وجود میں ایک چیز ہے کبر، تکبر، ہاں ایک ہے عجب، عجب یعنی اپنے کام کو بڑا سمجھنا۔ یہ مومنین کو یہ بیماری لگتی، بعض بیماریاں جن کو لگنی چاہیے ان کو دھیان دینا چاہیے۔ عجب کبھی ایسے انسان کو نہیں یہ بیماری لگتی جو کچھ دین کا کام نہیں کرتا، یہ ان لوگوں کو لگتی ہے جو دین کا کام کرتے ہیں، ان کو تو لگتا ہے میں نے اتنے بڑے بڑے کام کر دیے، اب میرا دین میں ایک الگ مقام ہوگا، میں نے اگر کچھ نہیں بھی کیا تو دیداروں کو مجھے معاف کرنا۔ یہ بیماری، شیطان اس بیماری کا شکار ہے، تکبر اور عجب، یہ ضرور کہ وہ خدا کی سب سے زیادہ عبادت کیا ہے۔ احسن، تم یہ خود ایک سوال کہ سب سے زیادہ عبادت کرنا اور ہے اور عابد ہونا اور ہے، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے۔ جی کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ میں 100 رکعت نماز پڑھ کر بہت بڑا عابد ہوں، نہیں، میں نے عبادت زیادہ کی ہے، عبودیت میرے اندر نہیں آئی، بندگی میں، یعنی شیطان کی یہ تمام ہزار اور کروڑوں رکعات نماز، اس کی ایک نافرمانی یہ بتاتی ہے کہ یہ فقط، اگر میں آسان زبان میں کہوں تو یہ فقط نمازوں کا دکھاوا تھا، کیونکہ نمازیں کیا لاتی ہیں تمہارے وجود میں؟ کبر سے دوری، اور یہ تمہارے وجود میں وہ بندگی نہیں، چونکہ بندے جو ہوتے ہیں وہ اپنے مولا کے سامنے لبوں کو کھولتے نہیں۔ فرشتوں نے کتنی آسانی سے کہا، جو فرشتوں سے کہا گیا کہ ہم نے انہیں تعلیم اسما دیا، تمہیں ان کے سامنے پیش کے، فرشتوں نے کہا انی لا عالم، انی لا نعلم، ہم نہیں جانتے، یہ ان کے ساری، ہمیں نہیں معلوم، جتنا تو نے بتایا بس اتنا جانتے۔ یہی شیطان کے وجود میں نہیں ہے، عجب، تکبر، یہ وہ بیماریاں ہیں جو اس کے رہتے ہوئے انسان کی عبادتیں انسان کو بچا نہیں سکتی۔ تو یہ جو سوال تھا آخری ہے، آج کل کے زمانے کے حساب سے بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ ہم لوگ ہی ہیں جو ناظرین، جیسا کہ علی عباس نے بہت اچھا سوال کیا ہے، تو یہاں پہ ہم لوگ ہی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ عبادت کر لینے سے ہم بہت بڑے پرہیزگار یا متقی بن جائیں گے، لیکن جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ بہت زیادہ عبادت کرتا تھا لیکن اس کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا، تو اشارہ کافی ہے سمجھنے کے لیے۔ آپ کے تقریباً سارے سوالات ہو گئے ہیں، تو کیسا لگا اوورآل اگر بات کیا جائے تو جوابات کیسے لگے آپ کو؟ بہت ہی اچھا لگا، اور مولانا کے جوابات سے میں بہت ہی مطمئن بھی ہوں، بہت مطمئن ہے، بہت ہی مطمئن بھی ہوں۔ مولانا آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے توفیق سوالوں دی، کو آپ نے جواب دیا۔ خدا قبول کرے۔ جیسا کہ یہ پہلی بار کیمرہ انہوں نے فیس کیا ہے ناظرین، اور بہت اچھے طریقے سے کیا انہوں نے بہت سوالات، کانفیڈنس بھی اچھا تھا، اور بہت ہی نرم لہجہ جسے میں کہوں، اور بڑی سادگی کے ساتھ آپ نے ناظرین کے سامنے اور مولانا صاحب کے سامنے سوالوں کو رکھا۔ بہت بہت شکریہ، بہت ہی اچھا انداز تھا آپ کا، شکریہ۔ مولانا صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس طریقے کے انہوں نے سوالات بنائے تھے، اور الحمدللہ یہ پہلی بار ممبئی آئے ہیں، مطلب پہلی بار آئے نا آپ؟ جی پہلی بار انہوں نے بتایا ممبئی آئے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ بڑی محنت سے انہوں نے سوالات کو تیار کیا اور پروگرام ایک موقع کے لیے بھیجا، تو اس طریقے کے سوالات آج بھی ہیں ہمارے پاس؟ بہت ہیں ان نوجوانوں کے پاس سوالات، الحمدللہ بہت ہیں، تھوڑا سے غفلتیں آتی ہیں کہ ہم توجہ نہیں کرتے۔ کوئی ایک جوان ذرا سے متوجہ ہوتا ہے تو اس کے ذہن سے ایسے ہی قیمتی سوالات
وجود میں آتے ہیں اور پھر ان سوالات کو وہ آپ کے پاس یا آپ کے چینل کے پاس بھیجتا ہے. پھر ان سوالات کی برکت سے جوابات آتے ہیں جس سے بہت لوگ اور فائدہ اٹھاتے ہیں. گویا یہ سوالات نہیں ہیں، یہ ایک طرح کا چراغ ہے جو آپ نے جلایا ہے تاکہ لوگوں کے وجود کو پرنور کیا جا سکے اور راہ سعادت کو اور روشن اور منور کیا جا سکے. اتنی دور سے آئے ہیں تو ان کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ علی عباس کے بارے میں. علی عباس صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں بارگاہ پروردگار عالم میں کہ خداوند متعال انہیں ہر مقام پر اور ہر زندگی کے شعبے میں کامیاب اور کامران فرمائے اور یہ جذبہ دین روز افزون اضافہ ہوتا رہے. یہ سوالات دین کے جذبے کی نشانی ہے. بے شک. مذہب بہت بہت شکریہ، آپ بھی ہمارے پروگرام میں ایک موقع میں آئے اور بہت ہی اچھے طرح سے جو ہے علی عباس کے سوالات کا جواب دیا. امید کرتا ہوں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. لیکن جاتے جاتے ایک اور زحمت دینا چاہوں گا، جیسا کہ دستور ہے چینل ون کے پروگرام میں ایک موقع آپ اور آپ کے سوال کا، کہ جب بھی ہمارے پروگرام میں کوئی حصہ لیتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ چینل ون کی یہ ایک خوبصورت ٹرافی لے کر جائے، ہمیشہ یاد رکھیں اور جب بھی یہ دیکھیں تو اپنے سوالوں کو بھی یاد رکھیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے آپ علی عباس کو دیں. خدا مبارک کریں انشاءاللہ. شکریہ. علی عباس صاحب، آپ پروگرام میں ایک موقع میں آئے، بہت اچھا لگا اور آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے سوالات بھی کیے. اب آپ کے سامنے ایک آخری موقع ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کے ذریعے اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے، ایک موقع کے ذریعے آپ لوگوں سے کچھ کہنا چاہیں گے یا اپنے گھر والوں سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس میں ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں جو بھی مشکلات ہیں اس کے ڈٹ کا سامنا کریں اور اس کو ہنستے خوشی سے اس کا سامنا کریں. انشاءاللہ آپ کی پریشانی سب دور ہو جائے گی. بہت بڑی بات آپ نے کہی ہے کہ زندگی ہوتی ہے اتار چڑھاؤ کے لیے، تو ڈٹ کے اس کا سامنا کریں. تو آپ نے بھی سامنا کیا؟ جی بہت اچھے سے کیا. الحمدللہ. آج ٹھیک ہے سب؟ آج ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ. چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا. جی شکریہ. تو جی ہاں ناظرین، چینل ون کا یہ پروگرام ایک موقع آپ اور آپ کے سوال کس کے لیے ہے؟ صرف آپ کے لیے ہے، کیونکہ آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس مجھے پتا ہے بہت سارے سوالات ہیں اور آپ اس کے جوابات بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو صحیح راستہ نہیں مل رہا ہے، صحیح پلیٹ فارم نہیں مل رہا ہے. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو یہ پلیٹ فارم چینل ون کا ایک موقع آپ اور آپ کے سوال، یہ سوشل پروگرام ہے. اس میں آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، چاہے آپ کے جو ہے اسلامک سوال ہوں، چاہے سوشل سوالات ہوں. وہ سوالات آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے emwin786@gmail.com. ای میل ایڈریس یاد رکھیں، emwin786@gmail.com. ساتھ ہی ساتھ اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی ہم بتا رہے ہیں. چینل ون کے پروگرام ایک موقع آپ اور آپ کے سوال کا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ ہے 9619667578. اسے بھی نوٹ ڈاؤن کر لیں، 9619667578. اور اس پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اس پروگرام کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں. لیکن شرط وہی ہے، ایک موقع اسے ہی ملے گا جو تھوڑا سا دھیان لگا کے سوالوں کو لکھے گا یا لکھیں گے اور سوچیں گے سمجھیں گے، اس کے بعد ہمیں ای میل کریں گے. کیونکہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو سوالات بھیجتے ہیں اور ایسے سوالات بھیجتے ہیں جو تقریباً ہو چکے ہیں یا جن کے جواب پہ بات کرنے کے لیے بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ ایک موقع ملے. تو ایسے بھی سوالات ہمارے پاس آتے ہیں جس کی جو ہے ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو اچھے سوالات لکھیں، سوچ کے لکھیں، تھوڑا سمجھیں، اس کے بعد ایک موقع ضرور آپ کو دیا جائے گا اگر آپ کے سوالات چینل ون کی ٹیم کو پسند آتے ہیں. انشاءاللہ پھر آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے کسی اور پروگرام میں. دیجیے اجازت، بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. بہت بہت شکریہ.